अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए शो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हम शो शुरू करें, जब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये एक रेड रंग का सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ एक बटन है, जस्ट यू हैव टू पुश इट। मौजूद अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, और जो दुनिया में हाहाकार है यकीनन वही है। हम शुरू अमेरिका से करेंगे कि आप लोगों ने बाइडन की कल तकरीर, प्रेसिडेंट बाइडन की तकरीर सुनी होगी, जो उन्होंने बिल्कुल फर्म बिलीव के साथ कहा कि मैं अपने जो फैसला है उस पर खड़ा हूँ और कोई रिग्रेट नहीं है कि हम अपनी नस्लों की कुर्बानियाँ नहीं दे सकते। ये अफगानिस्तान की फ़ौज, उनकी सियासी क़यादत, ये उनका मामला है। अगर वो विलिंग नहीं है तो हम कब तक लड़ेंगे? क्या हम सारी उम्र वहाँ रहेंगे? इस पर एक बात जहन में रखिए कि बाइडन के फैसले को अवाम की, अमेरिकन की जो नेशन वाइड सर्वे है 55% अप्रूवल हासिल है और 41% का डिसअप्रूवल है। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अहम तरीन बात थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कहनी नहीं चाहिए, उसे अब खिताब कहना चाहिए। उसमें जो एक अजीब सी बात लगी, जो यूजुअली नहीं होता, जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में होता रहा है, कि अगर कौम से सिर्फ खिताब करना था तो प्रेस को जमा करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर प्रेस को जमा किया गया और तासुर दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस ब्रीफिंग है, कि आप अपनी स्पीच के बाद यकीनन क्वेश्चन मिलेंगे। मगर उन्होंने एक ही चेहरे पे फैले हुए तासुर के साथ पूरी स्पीच अपनी डिलीवर की और बगैर पीछे मुड़ कर देखे बाइडन चले गए। और सहाफ़ी एक अल्लामा अल हफीज़ जिसे कहते हैं ना कि शोर पड़ा उन्हें रोकने के लिए सवालों के आगाज़ के साथ, मगर वो नहीं रुके और चले गए। इसका मतलब ये है कि ये फैसला आखिरी मोमेंट में चेंज किया गया सहाफ़ियों का बिहेवियर देख के कि मीडिया पर एक कोहराम बपा है अमेरिका में। और कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पे स्पेशली इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है और इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकली जो एक फेलियर सामने आया है उसकी वजह से इस अलमिया ने जन्म लिया। क्योंकि अमेरिका के इस फैसले पर अब बरतानिया से और जर्मनी से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तनकीद हो रही है, मगर मैं नहीं समझता कि जो अमेरिकन मीडिया कह रहा है या दुनिया कह रही है ये मिसकैलकुलेट हुआ है और ये आर्मी और इंटेलिजेंस और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक फेलियर है। नो, इट वाज वेरी कैलकुलेटिव। ये मेरी हम्बल राय है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग। ये वेरी कैलकुलेटिव था। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आज अभी तक साइंस टेक्नोलॉजी के बानी और रोज़ की जो नई इनोवेशन है वो सब इसी मुल्क में होती हैं। और यहाँ सिर्फ लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, ज़िंदगी के हर मैदान में, हर शोबे में तालीम दी जाती है और उसके एक्सपर्ट और माहिरीन जगह जगह नज़र आते हैं, टेलीविज़न से लेकर अखबारात में, सेमिनार्स में। अगर आप मूव करते हैं तो आपको नज़र आएंगे। और यहाँ की फ़ौज या यहाँ की सिविल क़यादत ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुद में अक्ल कुल है और अपने नीचे वालों को नज़रअंदाज करती है। यहाँ का पूरा सिस्टम एजुकेटेड लोगों पर खड़ा है, चाहे वो पेंटागन हो, वाइट हाउस हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो या कांग्रेसमैन और काउंसिल मैन हो। उनके ऑफिस में चले जाइए, जो उनका चीफ ऑफिसर होगा, जो बहुत आला तालीम याफ्ता नौजवान होगा, जिसके पास उसके बॉस के एस्पेक्ट में जो उसकी ज़रूरियात हैं, तकाज़े हैं, वो सब कुछ मिलेगा इल्मी तौर पर, जिसकी उसे रोज़ाना डे टू डे ज़रूरत पड़ती है। तो मैं नहीं मानता कि 2 साल से, तालिबान से 2.5 साल से बात हो रही थी, और बल्कि 3 साल कहना चाहिए, और सब कुछ मिसकैलकुलेट हो गया। नो, इट वाज नॉट हैपन लाइक दैट। ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा है। ये इतनी सादा मामला, इतना, मैंने कल भी कहा कि ये कैसे मुमकिन है जो कुछ हुआ इन्हें ना पता हो। हाँ, ये यकीनन मिसकैलकुलेट हो सकता है कि जो एयरपोर्ट पे कल हुआ कि पहले इन्होंने फैसला किया कि 3000 और फौज भेजेंगे, फिर अचानक एक फैसला नया आया कि 1000 फौज और भेजेंगे, कि जो केओस वहाँ फैला है,
جو خوف وہاں پھیلا ہے اس سے ایک مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے کہ جناب سیکیورٹی اور بڑھا دی گئی. یہ ذہن میں رکھیں کہ ایئر فیلڈ سے لے کر ایئرپورٹ مکمل طور پہ امریکن کے قبضے میں ہے. باہر بلا شبہ طالبان کا قبضہ ہے، مگر طالبان مکمل ان سے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، ایک پیش پر ہیں، اور بار بار جو اعلانات کر رہے ہیں وہ قابل دید ہیں. وہ خواتین کے حقوق کی ضمانت بھی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں. وہ عام انسانوں کی بھی، بزنس مینز کی بھی، ایون یہ کہ جو ان کے مخالفین تھے ان کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو یہ وہ طالبان نہیں ہے، یہ ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا برا وقت آ گیا ہے، اس کی بالادستی ختم ہونے جا رہی ہے، تو پھر وہ تاریخ سے واقف نہیں ہے. جنگ عظیم دوئم کے بعد امریکہ کوئی جنگ نہیں ہارا. آپ لوگوں کی نظر میں ہو سکتا ہے، بہت سو کی نظر میں تائیوان کی جنگ ہاری ہو، مگر میں جاپان سے لے کر اور سنگاپور تک، اور سنگاپور سے لے کے سائیگون تک، یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کابل ایئرپورٹ پہ مناظر ہیں وہ 76 سال پہلے سائیگون پہ دیکھے گئے. تو میڈیا کا ایک اپنا اسٹائل ہے، وہ پبلک کی، عوام کے سینٹیمنٹ کے ساتھ جاتا ہے. انسانی المیہ تو ہے، جو کچھ ہوا ہے جتنی تیزی سے ہوا ہے، مگر ریاستیں ایسے ہی ہوتی ہیں. وہ اپنے مستقبل کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے، اور انسانی تاریخ گواہ ہے، وہ امریکہ ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ رومن امپائر ہو، وہ مسلم امپائر ہو، جہاں جہاں بھی بالادستی رہی ہے وہاں ایسے فیصلے دیکھنے میں آئے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. کل جو سب سے ایک اہم ترین بات تھی، موسٹ امپورٹنٹ میرے نزدیک، کہ بائیڈن کی پریس کانفرنس جیسی ختم ہوئی تو میں نے 36 ایئر میں فرسٹ ٹائم دیکھا کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہی پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پیرلل پریس بریفنگ شروع ہو گئی میڈیا پر. اور ایک عجب منظر تھا جو کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھا. آج ابھی جان کر بھی پینٹاگون ان کے ایک میجر جنرل ٹیلر بھی موجود تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ جی جو ایویکیشن ہے امریکنز کی اور ان کے سپورٹرز کی، ان کے ہیلپرز کی، وہ اگلے 31 اگست تک 5 سے 9 ہزار افراد پر ڈیلی پہ مشتمل ہوگی. کتنے؟ 5 سے 9 ہزار افراد پر ڈیلی مشتمل ہوگی. مگر اس میں المناک بات یہ ہے کہ جو ملک کے کابل سے دور ہیں، کابل ایئرپورٹ پر نہیں ہیں، یا اس کی سراؤنڈنگ میں نہیں ہیں، اور ملک میں کہیں اور ہیں، تو ان کے لیے ابھی تک کوئی پلان جان کربی اور میجر جنرل مائیکل ٹیلر نے جو بتایا ان کا کہ اس کے لیے فوری طور پہ کوئی انتظام نظر نہیں آتا. تو دیکھیں، کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ طالبان کی فتح جو ہے، جو انہیں دلوائی گئی ہے، اس کے اثرات خطے میں پڑیں گے. امریکہ میں تو نہیں پڑیں گے نا. 3000 مائل اور 11,000 کلومیٹر، 6,500 کلومیٹر، 11,000 کلومیٹر میرے خیال میں، 6,000 مائل اور 11,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 50% سے زیادہ تو امریکن اس معاملے میں خوش نصیب ہیں کہ ان کی جنگ اس خطے میں کبھی نہیں آ سکتی. یہ پاسبل نہیں ہے. 50% تو پہلے ہی سیکیور ہو جاتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا، میں سمجھتا ہوں آج کسی قوم کو سمجھنے کا پیمانہ ہے، اسکیل ہے. پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی، جو نعرے، یہاں تک کہ میں حیران رہ گیا ہوں کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو 85 سال عمر ہے، جو ساری عمر امریکہ آ کے عیش کرتے رہے. ایئرپورٹ پر اترنے کے 2 گھنٹے کے بعد ان کی پہلی خواہش ہوتی تھی کہ اسٹرپ بار لے کر چلو، اور وہ 75 سال کی عمر میں ننگی عورتیں دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے. کل انہوں نے بھی نعرے لگائے کہ سپر پاور کو شکست فاش ہو گئی، اور بالکل ایسا لگا کہ ہر طرف عمران خان پیدا ہو گئے کہ ساری عمر عیش کی، اور آخری عمر میں وہ جو پاکستان میں مشہور ہے نا کہ جوانی میں کوٹھے ٹپتے تھے اور بڑھاپے میں آ کے آقا مدین ہے بلا لو. یہ بڑی حیرانی ہوئی کیسے مطلب انتہا پسندی، نفرت، بغض جو بھی ہے. دیکھیں، امریکہ نے اگر آپ سے کبھی کوئی کام کروایا تو آپ کو قیمت دی، آپ نے خود لی، اور یقین رکھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ موجود ہیں. آپ دیکھیں، امریکن نے ابھی تک یا انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا ابھی تک آپ پر.
مجھے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو ISI کی چیف یہاں سے ہو کر گئے اور جس طرح سے خاص طور سے 15 اگست کا دن منتخب کیا گیا کابل میں داخلے کے لیے، یہ معاملات ایسے نہیں، سادہ نہیں ہیں. یہ سی پیک، یہ سب آنے والے دن نئے ہیں، پھر واپسی ہو چکی ہے، بس ذہن میں رکھیں. یہ جو ابھی لوگ تنقید کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں امریکہ کی ایمبیسی بند ہو گئی، برطانیہ کی بند ہو گئی، روس کی کھلی ہے اور ایران کی کھلی ہے اور چائنا کی کھلی ہے. حضور دیکھتے جائیے. یہ میں تو یہ کہوں گا کہ لادین روس کے بعد لادین چائنا کے لیے اللہ کے سپاہی جمع کیے جا رہے ہیں. اور یہ اللہ کے سپاہی دیکھیں، سب سے پہلے اگر کسی کو اس بات پہ شک ہے نا، اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ جو انتہا پسند ہے، کیا ان کے دماغ میں ایک تصور نہیں ہے امہ کا؟ اسی کی بیس پہ آپ لوگوں نے پاکستان بنایا. آپ کے یہاں تو تاریخ موجود ہے کہ تحریک خلافت جو شروع کی گئی، جس میں سلطنت عثمانیہ جو ٹوٹ چکی تھی اور جس کا سلطان ختم ہو چکا تھا، اسے آپ اپنا امام بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین وہی ہیں. تو امہ کا تصور موجود ہے نا. جب امہ کا تصور موجود ہے تو جو خطے میں جو آپ کے پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ تو طالبان کو ذرا اس اینگل سے دیکھیے. ابھی وہ دنیا کو کوئی بھی یقین دلائیں کہ اگر انہوں نے معاملات کہیں پہلے سے طے کر لیے ہیں تو باقیوں کو بیوقوف بنانا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. تو میں یہ سب کچھ گریٹ گیم کا حصہ سمجھتا ہوں، بہت بڑے گریٹ گیم کا. اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جہاں سے ابھی بھی ایجادات ہوتی ہیں اور دنیا ان سے استفادہ کرتی ہے، استفادہ کرنے والے، ایجاد کرنے والے کو شکست دے دیں. کہ یہ تو چائنا خود تسلیم کرتا ہے نا کہ کولمبیا سے، بارکلے سے اور برکلے سے اور آکسفورڈ سے آکسفورڈ سے بھی کہنا چاہیے، ہارورڈ سے، MIT سے، جو آئیوی لیگ کے اسکول سے لے کر NYU تک، نیچے تک چلے جائیے، جہاں جس کے پاس چائنیز کے پاس پیسے تھے یا چائنیز حکومت اپورٹ کر سکتی تھی، وہ ساری سائنس، ٹیکنالوجی، ساری ایجادات اسی ملک سے لے کر گئے نا. تو کیا جنہوں نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، تخلیق کیا ہے، وہ ان سے ہاریں گے جنہیں انہوں نے سکھایا ہے؟ نہیں، اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں. ٹھیک ہے، بعض معاملات میں امریکن سیدھے ہو سکتے ہیں، بے وقوف بھی کہا جا سکتا ہے، مگر روٹی کو لوتی نہیں کہتے. میں نہیں مانتا اس بات کو. مجھے یقین ہے کہ یہ گریٹ گیم ہے، یہ ویل کیلکولیٹو ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا امریکنز کو نہیں پتا تھا کہ 20 سال سے جہاں ہم انویسٹ کر رہے ہیں وہ بندوق اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے؟ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انہیں سب پتا تھا، انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ کرپشن کس پیمانے پہ ہو رہی ہے. دنیا تو ایڈ دے رہی تھی نا، امریکہ تو دے رہا تھا نا. یہ تو سب سامنے آ گیا کہ اپریل سے تنخواہیں بھی نہیں دی تھیں فوجیوں کو. وہ کیوں لڑتے؟ تو امریکن جو ایک ایک بات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور جن کا پیپر ورک اگر کوئی ہدف ہے تو اس کا 10 سال پہلے سے پیپر ورک ہو رہا ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، انہیں سب پتہ تھا. اور کیلکولیٹو گیم کیا گیا کہ نہیں، اگر یہ لوگ اپنی حفاظت خود نہیں کرنا چاہتے، یہ ڈیموکریٹک سسٹم چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنے کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ نہیں کرتے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ کتنا لالچی ہے غنی؟ جو رشینز نے بتایا، ایمبیسی نے ان کی، کہ وہ کتنے ٹرالی لے کر پیسہ بھاگا ہے. میں نے بھی کل آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ایک بندے کو جس نے 2 بڑے ہیوی ایٹیچیز اٹھا رکھے تھے، انہیں باکسز کو روکا گیا ہے. تو بتایا کہ جی ایک ہیلی کاپٹر میں بھی پیسہ بھر کے لے کے گیا ہے، 200 لوگ بھی ساتھ لے کر گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں امریکنز کو نہیں پتہ تھیں. وہ تو یہاں سے گیا تھا، اس کی تو ایک ایک چیز پتہ ہوگی. دیکھیں حضور، میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ یہ ملک کتنا گہرائی کے ساتھ کام کرتا ہے. یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ ہر ایک معنی میں نہیں، ہر معنی میں. میرے ایک دور کے کزن جو کینیڈا میں 40-45 سال سے رہتے ہیں، ایک موقع پر وہ پاکستان میں شفٹ ہو گئے، اور پاکستان میں بجلی کے ایک ادارے میں، مجھے نام یاد نہیں ہے، کینپ میں تھے یا کہاں تھے، واڈا میں تھے.
وہاں چلے گئے اور پاکستان کینیڈا سے ایک ایٹامک جو نیوکلیئر ریئیکٹر ہوتا ہے وہ خرید رہے تھے، پاکستان گورنمنٹ خرید رہے تھے، ایز اے سی او سائن ان کے ہونے تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے وہ یہاں وہ پاکستان میں بھی رہے مگر یہاں ایک کسی پلانٹ پہ کام کرتے تھے جو کیا نام ہے نیوکلیئر ریئیکٹر جو ہوتے ہیں وہ بیچتے تھے، جو بجلی بنانے کے کام آتے ہیں. تو وہ سی او تھے یہاں پر. تو یہاں سے پاکستان کی طرف سے کس نے کی مجھے پتا، یہاں سے اس کمپنی کی طرف سے جو بیچ رہی تھی کینیڈین کمپنی پاکستانی کو، اس کی طرف سے سائن انہوں نے کرنے تھے. کہنے لگے اتنی بڑی تفتیش ہوئی کہ میرے اسٹوڈنٹ لائف میں جو پارکنگ ٹکٹ تھے نا ان میں سے کوئی ٹکٹ رہ گیا تھا، وہ تک نکال دیا تھا کہ حضور یہ آپ کے کھاتے میں. اتنی اسکروٹنی ہوتی ہے. میں یہ کیسے مان لوں کہ غنی جو یہاں سے پڑھ کے لکھ کر گیا کولمبیا سے NYU میں وہ رہا اور مختلف اداروں میں کام کرتا رہا اور امریکنز کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور ایک لالچی خود غرض آدمی، اس طرح کے لوگ ہی لائے جاتے ہیں. بہرحال میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کی فکر کیجئے کہ گریٹ گیم میں یہ بھی کہیں شامل ہے کہ اللہ کے سپاہیوں کی تعداد بڑھائی جائے اور آپ کے یہاں ویلکم کرنے کے لوگ تیار بیٹھے ہیں. وہی جو افغانستان میں ہوئے نا کہ کرپشن، مایوسی، نفرت اور جو بیڈ گورننس ہے اس سے گھبرا کر لوگوں نے ویلکم کیا ہے اور معاہدے کے تحت کیا ہے. آپ نوٹ کریں انفراسٹرکچر کو ہاتھ نہیں لگایا. جو امریکن انویسٹمنٹ ہے، میں آخر میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ پاکستان میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ایک تو پاکستان میں جرنلسٹوں کو کل پتہ چلا ہے کہ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ نیشن بلڈنگ کے لیے ہم نہیں گئے تھے، ہم القاعدہ کو اور اسامہ کو مارنے گئے تھے. یہ تو وہ جولائی کے مہینے میں جو پہلی پریس بریفنگ دی تھی وڈرال کے حوالے سے اس میں وہ بتا چکے تھے اور میں آپ لوگوں کو ایک مہینے پہلے ہی بتا چکا تھا. پاکستانی میڈیا میں آج ڈسکس ہو رہا ہے کل کی ان کی اسپیچ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں نیشن بلڈنگ کے لیے ہم نہیں گئے تھے اور ایک حوالہ دیتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے ایک ریزولوشن کے مطابق جو ہے نا امریکہ نیشن بلڈنگ میں اپنا حصہ ڈالے گا انفراسٹرکچر میں. یس، انفراسٹرکچر میں ڈالا ہے. نیشن بلڈنگ کا پہلے مطلب سمجھیں. نیشن بلڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی میچورٹی کے لیے کام کرنا، ان کے سوشو پولیٹیکل اکنامیکل آسپیکٹ میں ان کے شعور کو پیدا کرنا، ان کے وطن سے حوالے سے یا اپنی ریاست کے حوالے سے قربت پیدا کرنا اور یہ بتانا کہ ایک دوسرے کی ضرورت کتنی امپورٹنٹ ہے اور ایک دوسرے سے جڑ کے رہنے سے ریاست آگے بڑھتی ہے. نیشن بلڈنگ ایک بالکل الگ چیز ہے. انفراسٹرکچر اس کا ایک معمولی سا پارٹ ہے جس میں امریکنز نے پورا حصہ ڈالا ہے اور نیٹو نے پورا حصہ ڈالا ہے. ڈیم جو بنے ہیں جو انڈیا نے بھی کیا ہے وہ سب کچھ امریکہ کی ایفرٹس کے ساتھ ہوا ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ میک شور کیا گیا ہے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی ہے، کوئی روڈ نہیں توڑا گیا، کوئی ڈیم نہیں توڑا گیا، کوئی برج نہیں توڑا گیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسموتھ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انفراسٹرکچر جو گزشتہ 20 سالوں میں بنایا گیا اس پر ہاتھ نہ لگایا جائے. تو بہرحال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو افغانستان میں حالات ہیں نا تھے اور طالبان کو پرویل کروایا گیا یا پرویل ہوئے یہ تاریخ فیصلہ کرے گی، وہ تمام حالات آپ کے ملک میں موجود ہیں. ذرا غور سے دیکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ چین کی شکایت پر عاصم باجوہ پیزا جان والوں کو ہٹا تو دیا جاتا ہے مگر اسٹرانگ ریومرز ہیں کہ وہ پنجاب کے گورنر بنائے جائیں گے. آپ نے دیکھا میری بات کے سپورٹ میں گزشتہ 20-25 سال میں تقریباً کبھی آپ نے ضیاء الحق کی برسی کے اشتہارات ٹیلی ویژن پہ دیکھے تھے؟ کس تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں اور دیا جا رہا ہے کہ جناب اعجاز الحق نے اشتہار دیے ہیں. اعجاز الحق کے قریب کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو روٹی کھانے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں، ان کے مالی حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں. یہ پیسہ کون لگا رہا ہے؟ ذرا یہ معلومات کیجیے گا. تو آپ کے یہاں جو انتہا پسند ہیں گیدر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں.
آپ اٹھا کر دیکھیے سوشل میڈیا جس طرح سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ جو پوسٹیں لگ رہی ہیں انہیں ذرا غور سے پڑھیے اور دیکھیے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں آپ کے ملک میں کیا تبدیلی آ چکی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ تبدیلی کس انداز سے آگے بڑھے گی. صلہ دیا جائے گا نا. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں یہیں دیکھیں میں بہت سی باتیں نہیں کہنا چاہتا ابھی. میں بہت دعوے نہیں کرنا چاہتا. میری اسپیکولیشنز ہیں. میری 36 ایئر کا تجربہ ہے. میں کولڈ وار سے لے کے چیزوں کو غور سے دیکھتا بچپن سے دیکھ رہا ہوں. تو اس روشنی میں پھر میں اس ملک میں رہتا ہوں اور میں یہ پورے یقین سے جانتا ہوں کہ یہ دنیا کی ذہین ترین قوم بھی ہے. بے وقوفیاں بھی کرتی ہے. انسان ہیں یہ. مگر ان کی منصوبہ بندی کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے. یہ فیزیبلٹی رپورٹ سے لے کے یہ جو آپ کاروبار خریدنے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں یہ بھی انہی کی ایجاد کرتا ہے. انہوں نے ہی پہلی بار بتایا ہے کہ آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, ناک کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, دانت کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, سر کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے. ہارٹ میں 12 ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ کون ٹرانسپلانٹ کرے گا, کون اسٹینٹ ڈالے گا اور کون ریگولر دوا دے گا. میں اس سے زیادہ بھی اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.